बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैर के अंदाज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियोस को लाइक करने का शुक्रिया। शेयर पता नहीं आप लोग करते कि नहीं करते। आज की मेरी जो डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आप लोगों के साथ। Oh hello, I don't care what you think of me. I was not born to impress you. कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे तारीख से बहुत लगाव है, ख़ास तौर पे उस तारीख से जब सैलरी मिलती है। आप सब लोग मुझे ये बताएं, लाल साहब आपकी कितनी सैलरी है? कैप्टन साहब आपकी कितनी सैलरी है? मिस्टर जिहाद हुसैन, व्हाट इज़ योर सैलरी? तो छोड़ें, आप लोग अमीर बनना चाहते हैं, 3 फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। आप सोचेंगे सैलरी तो आधी मिल रही है और ये कह रही फैक्ट्रियाँ, घबराते क्यों हैं? रिस्क तो अल्लाह पाक देता है। कि सैलरी पे आपका अल्लाह का हिस्सा कितना है, यानी अल्लाह के नाम का कितना खर्च करते हैं? क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह पाक का ही है, यानी हम खुद भी अल्लाह पाक के ही हैं। मुझे पता है आजकल थोड़ी सी लाइफ सबकी टफ चल रही है, की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को लीव विदाउट पे बिठाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को हाफ सैलरीज दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी और भी परेशानियां हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये वो लफ्ज़ है जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है, फिर हो जाए एक स्माइल, एक 5 मिनट की मुस्कुराहट। सेकंड मुस्कुराने से एक पिक्चर अच्छी हो सकती है, एक सेल्फी अच्छी हो सकती है। हमेशा मुस्कुराने से पूरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे पहले सदका देना शुरू कर दें, फिर दुआ करना शुरू कर दें, फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें और उसके बाद कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा। अगर कुछ लेने की ख्वाहिश है तो बुज़ुर्गों की दुआएं लें, अगर कुछ देने की ख्वाहिश है तो अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करें। आदमी को जब अल्लाह से लेना होता है तो लाखों की ख्वाहिश करता है, और जब देना होता है तो चंद सिक्के जेब से ढूंढता है। ना सीखें, किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। देने वाले बनो। जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश हो वो बांटना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें, खुद ही लौट के आपके पास आएगा। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। पुलाव। सारा काम हो गया बाजी। अच्छा ये अब्बा के लिए लेती हुई जाओ। इसकी क्या जरूरत है बाजी? अब्बा बीमार है ना, पकाने पर नहीं उन पर ध्यान दो। मम्मा इतना सारा पुलाव तो आपने उनको दे दिया, हमारे लिए क्यों नहीं बचाया? इधर आओ। पता है जो हम दे देते हैं वही तो हमारे लिए बचता है, बाकी सब तो खर्च हो जाता है। हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद खुदावंदी है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च कर, मैं तेरी ज़ात पे खर्च करूँगा। और जो भी हम देते हैं समझो
تو ہمیں دینے کی توفیق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا، اے موسیٰ، میرا رزق بہت کم ہے، جب اب اللہ سے کلام کرنے جانا تو اللہ سے ضرور تذکرہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، وہ بندہ ایسے کہہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے کہا کہ اس کا اتنا ہی رزق ہے، لوح قرآن پہ لکھا ہوا، اس کو اتنا ہی ملے گا۔ اس شخص کی ملاقات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے اللہ سے پوچھا؟ موسیٰ نے بتایا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے موسیٰ، اللہ سے کہہ کہ میرا رزق سارا کا سارا اتار دے ایک ہی رات میں۔ ایک رات میں سارا رزق آ گیا۔ جب صبح اٹھ کے دیکھا تو ایک آٹے کی بوری، تھوڑی سی چنے کی دال، تھوڑے سے چاول۔ اس شخص نے دیکھا صبح اٹھ کے تو بڑا حیران ہوا کہ کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہاں پہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ لنگر لگا ہوا تھا، لنگر لگانے والا وہی شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے یہ دیکھ کر، دوبارہ اللہ پاک کے پاس گئے، اللہ پاک سے فرمایا، اللہ پاک، اس کا تو اتنا سا رزق تھا، اس نے اس سے لنگر کیسے لگا لیا؟ اللہ پاک نے کہا، اس نے میرے عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ سبحان کہاں ہے تو بزنس کریں، بزنس اللہ پاک سے کریں اور اللہ پاک کے نام کی خیرات کریں، انشاءاللہ بہت ملے گا۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف لینے کے لیے پھیلاؤ اور دوسرا مخلوق کو دینے کے لیے کھولو۔ عاجزی کے ساتھ اللہ سے لو اور سخاوت کے ساتھ بندوں کو دو۔ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ اور عمدہ اخلاق کے ساتھ مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ دینا شروع کریں، خیرات دینا شروع کریں۔ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جو ہم دیتے ہیں اس کا ہمیں 10% یہاں ملے گا، 70% وہاں ملے گا۔ اور کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ عظیم لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور چھوٹے لوگ اپنی جمع پونجی پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا مال بچا کے رکھو، برے وقت کے کام آئے گا، اور میں کہتی ہوں کہ اپنا مال بچا کے نہ رکھو، انشاءاللہ برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہارے رزق میں برکت۔ ہیلپ ایک بہت قیمتی تحفہ ہوتا ہے جس کی امید سب سے نہیں لگائی جا سکتی۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دل کے بہت امیر ہوتے ہیں، باقی لوگ صرف باتوں کے ہو۔ واصف علی واصف صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آئے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن تو محبت کرو، محبت بانٹو، اور اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کئی لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رب کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندہ ہمیشہ خوشباش نظر آئے گا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔
ہر ایک کی مدد کریں، یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور کچھ تصویریں ہمیں دیکھ کے رونے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ شکوہ کرنے والے، تو نے محتاجی دیکھی کہاں ہے ابھی؟ افلاس کی بستی میں جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ گھر کا سودا چھوٹی دکانوں سے خرید لیا کریں، وہ ارب پتی بننے کے لیے نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک کسی کو ایسی محرومی نہ دے۔ بھلا کریں، آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کی جتنی مشکلاتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ نیکیاں کرتے جائیں، دریا میں ڈالتے جائیں، کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ لوگوں کو ان کی برائی کے حساب سے نہیں، اپنی اچھائی کے حساب سے لوگوں کو ڈیل کیا کریں۔ جس کا رب اس کا سب۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا لاسٹ گڈ بائی کون سا ہوگا، کہ ہم نیکسٹ گڈ مارننگ یا السلام علیکم کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ جو ہے اس کا شکر ادا کریں، امید صرف اللہ پاک سے لگائیں۔ اگر پریشانی ہے تو وہ عارضی ہے، گھبرائیں نہیں، یہ ساری پریشانیاں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جو بھی مانگے نبی پاک کے صدقے مانگے، اللہ سے مانگے، مانگتے ہی رہیں، وہ دے گا اور ضرور دے گا اور وہی دے گا، اور کسی کی اوقات ہی نہیں ہے دینے کی۔ بس ہر بات اللہ سے شیئر کریں، ہر تکلیف اللہ سے شیئر کریں، شکر کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مشکل وقت تو سب پہ آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے، پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھلنا آتا ہو۔ ناشکری کرنا زوال کا آغاز ہوتا ہے، اور استغفار کرنا سربلندی کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے رب کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ راضی ہو جاتا ہے اور شکر گزار ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ اللہ جو کرے گا بہترین کرے گا، اللہ پہ کامل یقین رکھیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گرد دیکھیں گے، چھانیں گے تو ہر کوئی پریشان حال ہے۔ جو بھی ہماری مشکل ہوگی اس میں ہمارا اللہ پاک ہی مددگار ہوگا، لیکن ہمیں بانٹنا پڑے گا، عزت بانٹنی پڑے گی، محبت بانٹنی پڑے گی، رزق بانٹنا پڑے گا، خیرات بانٹنی پڑے گی، دینا پڑے گا۔ اللہ امید نہیں، ایک یقین ہے، ایک کامل یقین ہے، اور خدا پہ یقین کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا، تبھی تو آپ اللہ کی آزمائش پہ پورا اتر سکیں گے۔ جو بھی آئے گا بیسٹ آئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔